प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या कॉन्फिडेंस था, उन्होंने क्या एतमाद में लिया, अरकान असम्बली को ऐवान के फ्लोर पे क्या क्या कहा, ज़रा वो देखने वालों को शेयर कीजिए। स्पीकर साहब ने तकरीर की, उनको मुबारकबाद दी और कहा कि अगर नोबेल इनाम के कोई हकदार हैं तो वो पाकिस्तानी क़यादत है। ये स्पीकर साहब के रिमार्क थे। ईरान अमेरिका पीस डील साइन होने जा रही है जिनेवा में जी 19 जून बरोज़ जुम्मा, जी उसकी मेज़बानी जिनेवा में पाकिस्तान करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोज़ाना की तरह MB सोमरो शरीक गुफ्तगू। MB सोमरो साहब खैर खैरियत से हैं? आप बजट इजलास को तवातर से कवर कर रहे हैं। आज भी पोस्ट बजट जो बहस है वो चल रही है और आज जो बजट की बहस के दौरान वज़ीर आज़म ख़ुद भी मौजूद थे ऐवान में और वज़ीर आज़म ने एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर जिसके हवाले से ऐवान को एतमाद में लिया और उस ख़बर के हवाले से जो अलल सुबह उन्होंने एक ट्वीट भी किया और वो ख़बर है ईरान अमेरिका पीस डील के हवाले से। उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या कॉन्फिडेंस था, उन्होंने क्या एतमाद में लिया, अरकान असम्बली को ऐवान के फ्लोर पे क्या क्या कहा, ज़रा वो देखने वालों को शेयर कीजिए। जी काशिफ, जैसे आपने बताया कि सुबह कोई उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रा ये बता रहे थे कि पहले फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रा बता रहे थे कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज कौमी असम्बली में, जैसे कौमी असम्बली का 11 बजे इजलास शुरू होना था, तो वो खिताब करेंगे और ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है उस पर बात करेंगे। मगर थोड़ी देर गुजरी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये मैसेज आ गया कि वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे और कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। तो फिर ये वाज़े हो गया था कि वज़ीर आज़म को ही खिताब करना है। तो वज़ीर आज़म तो बाद में आए, स्टार्ट जैसे इजलास हुआ तो स्पीकर साहब ने सरदार अयाज सादिक ने रिमार्क्स दिए, मगर इजलास शुरू होने से पहले ही ईरान के सफ़ीर भी मेहमानों की गैलरी में बैठे थे, तो उनकी सामने मौजूदगी में तकरीरें हुई। स्पीकर साहब ने तकरीर की, उनके कौम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तानी क़यादत की उन्होंने तारीफ़ भी की और कहा कि अगर नोबेल इनाम के कोई हकदार हैं तो वो पाकिस्तानी क़यादत है। ये स्पीकर साहब के रिमार्क्स थे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जब आए, स्पीकर साहब के ये रिमार्क्स है प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले? जी जी ओके। तो फिर स्पीकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने तकरीर शुरू की। तो उन्होंने एक तो ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की तस्दीक की कि ये होने जा रहा है। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जनेवा में हो रहा है और जुम्मे के दिन वो होगा और 19 जून को। जी, और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। यानी कि जो ईरान अमेरिका पीस डील साइन होने जा रही है जिनेवा में जी 19 जून बरोज़ जुम्मा, जी उसकी मेज़बानी जिनेवा में पाकिस्तान करेगा। ये वज़ीर आज़म ने कहा और वज़ीर आज़म ने फिर सबकी तारीफ़ की, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उन्होंने कहा कि वो रातों के रात जागे हैं, दिन पूरे काम किया है। तो उन्होंने एक जंग के बादलों को ख़त्म किया और अमन कायम करने में अपना बहुत किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं उसकी बात ना करूं तो ये मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं है। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त मिली है वो कभी पाकिस्तान को नहीं मिली है और इतना मकाम हासिल करने के लिए कभी कभी दहाइयाँ मुल्कों की लग जाती है, नहीं मिलता। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और सरनगू होना चाहिए। अच्छा, इसमें बिल्कुल इसमें सही ये बात ठीक है कि हमने भारत के ख़िलाफ़ एक जंग जो हम पे मुसल्लत की गई भारत की तरफ से प्रॉक्सीज़ की सूरत में, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह दिलवाई और फील्ड मार्शल साहब की सिपा सलार उस वक्त उसको लीड कर रहे थे और दिफाई एतबार से पाकिस्तान जो है वो अपलिफ्ट हुआ, पाकिस्तान का मकाम बनना, इसी तरह सफारती एतबार से भी।
جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ایران امریکہ پیس ڈیل کے حوالے سے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا اس کی جو ٹائم لائن ہے, جب یہ سارا کانفلکٹ شروع ہوا, جو جنگ شروع ہوئی, چیزیں ہوئیں, اس کے بعد جس وقت ایک کنسولیڈیٹ ایفرٹ کی گئی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جانب سے, اور اس کے بعد جب جنگ بندی ہو گئی, اس کے بعد 2 سے 3 مواقع ایسے آئے کہ یوں لگتا تھا کہ آج رات کو اگلے دن امریکہ جو ہے وہ شاید اٹیک کر دے گا, اسرائیل اٹیک کر دے گا, اور پھر انٹروین کیا گیا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جو بات ہم نے صحیح, اس سارے جب پاکستان میں پہلی نشست ہوئی, اس کے بعد سے ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بھی حتمی معاہدہ ہوگا, ہمارا تو یہ توقع تھی پاکستان میں ہوگا, لیکن بہرحال جنیوا میں بھی پاکستان کی میزبانی ہے, تو جس وقت بھی حتمی معاہدہ ہوگا اس میں سالڈ گارنٹیز ہوں گی دونوں اطراف سے, یعنی کہ سعودی عربیہ, قطر, بہرحال یہ ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے گارنٹر ہوں, اس طرح چائنا, رشیا, ان کے بغیر بھی ایران جو ہے وہ موو آن نہیں کرے گا. تو ابھی جو یہ سارا سینیریو بنا, ایران جو ہے وہ یقینی طور پہ اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے کے ان کو کوئی نہ کوئی کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں اس سارے کانفلکٹ میں کوئی نہ کوئی سالڈ گارنٹیز بھی ہوں گی تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو سکے. میرے اطلاعات چین کے حوالے سے تو ہیں, چین اس معاہدے پہ سائن کرنے جا رہا ہے, جنیوا میں پاکستان بھی سگنیٹری ہو اس معاہدے میں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے اطلاع ہے. وہ ویسے بھی 2 ملکوں کے درمیان معاہدے میں گارنٹیر یا گواہان وہ ہوتے ہیں, وہ ملک ہوں گے. اور کیونکہ یہ کنفلکٹ ایسا ہے تو ایران کی سائڈ سے بھی کسی کو ذمہ داری لینی ہے, امریکہ کی سائڈ سے بھی لینی ہے, تو وہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. مگر یہ کام بہت بڑا ہے. اور دیکھیں جو آپ نے کہا نا, ایسے موقع آئے تو امریکی صدر نے کہا کہ آج رات ایران کی تہذیب ہی ختم ہو جائے گی. بالکل. تو ایران ہی نکلے اور انہوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی اور ان کو بتایا کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. تو یہ ایران ایک سپر پاور سے, مطلب تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے جی. تو ایران اور امریکہ کا کمپیریزن ہی نہیں ہے, مطلب جتنے ان کے پاس وسائل ہیں, ایران کے پاس اقتصادیات ہے, چیزیں ہیں. 79 سے ایران پابندیاں بھگت رہا ہے, سینکشنز ہیں, اور ان کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں بچی. مطلب اس کے باوجود وہ کھڑا ہوا. تو ایران یہ امریکہ سپر پاور کو اس نے جھکا دیا ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اچھا صحیح, مگر یہ کر نہیں پاتا اگر ایرانی قوم اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہی جو پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا, دیکھیں جب آپ کے ساتھ پوری قوم, پورے اپنے شہری اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, تو آپ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں. تو ایران نے یہ ناممکن کام ممکن اس لیے کیا تو ایران کے ساتھ اپنی قوم شامل تھی. اچھا صحیح, یہ جو ایران امریکہ کانفلکٹ تھا, جس سے میں نے کہا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ گارنٹیئرز بیچ میں ہوں گے اور یقینی طور پہ ہوں گے, کیونکہ قطر کا بڑا رول ہے, سعودی عربیہ کا بڑا رول ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک اور چیز تھی میں اپنے دیکھنے والوں کو کی ریکال کرنے کے لیے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, میموری بھی ہمارے لوگوں کی شارٹ ہے. تو ایک ہم نے ایک شو میں کہا تھا کہ جب یہ پیس ڈیل ہوگی تو دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ان پلیس ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی. اب جب ایران اور امریکہ کی پیس ڈیل ہو جائے گی, اب نائے ہرمز کھول جائے گا ایران کی سائڈ سے بھی, اور جو خود ساختہ ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد اس ابنائے ہرمز کے کانفلکٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ایسے کہ پورا یورپ جو ہے اس کی پریورٹی اب ایران کی طرف سیٹ ہو جائے گی. دوسرا, ایران کو بہرحال آپ کو معاشی طور پہ جو سینکشنز ہیں اس کو لفٹ کرنا پڑے گا, اور اس کو جب آپ لفٹ کریں گے تو ایران کا ٹریڈ بڑھے گا. اس ٹریڈ کا فائدہ اس پورے ریجن کو ہوگا, یورپ کو بھی ہوگا اور یہ مڈل ایسٹ کو بھی ہوگا. اور آخری پوائنٹ پھر میں آپ سے ٹیک لینا چاہوں گا کہ ایران, قطر, سعودی عربیہ, عمان, کویت, یہ جو ملک ہیں جو ابنائے ہرمز کے ڈیپینڈنٹس پہ ہیں, ان کے جب اگر پول ہوگا تو آئل ریزرو جو ہے ان کا اور پھر گیس کا جو پوٹینشل ہے وہ سارا پول ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے, جو کوئی کہتے تھے کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے, تو اس کانفلکٹ کے بعد آپ سمجھتے نہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر ان پلیس ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کو ڈیفیٹ نہیں ہوئی, ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ڈیفیٹ ہوئی ہے. دیکھیں ابھی
جو میں نے انٹرنیشنل میڈیا جو اس کو سب سے زیادہ رپورٹ کر رہی ہے، میں نے ان کو جو دیکھا ہے نا، میں نے مسلسل اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے ابھی بھی یہ سارے چیزوں کا احاطہ نہیں کرے گا. مطلب اس کے جو اہم نکات ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں. جن نکات کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ان کا راستہ نکالا گیا ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ خاص طور پہ ایران کی جو نیوکلر ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمے کرنے کا معاملہ تھا، تو وہ فی الحال معاہدے میں مکمل خاتمے والی بات نہیں ہوگی. یہ ہوگا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے حوالے سے مذاکراتی عمل جاری رہے گا. تو وہ اس طرح کا معاملہ رکھا ہے تو دونوں ہو گئے ہیں. باقی مستقل جنگ بندی ہوگی، دونوں ملکوں کے درمیان فوجی لڑائی ختم ہو جائے گی، یہ طے ہو چکا ہے ان کے درمیان. ایران اور معاشی پابندیوں کے حوالے سے آبنائے ہرمل فوری طور پر کھل جائے گا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور امریکہ جو ایران پر پابندیاں ہیں ان کو مرحلے وار ختم کر دے گا، اور ٹوکن کے طور پر کوئی 20 ارب کے ڈالر کے قریب ایران کو جاری ہونے ہیں. اور اس کے علاوہ ایران کے جو مجمد اثاثے ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے. ایران کو تیل کی برآمد کے لیے بھی کچھ اجازت ملے گی. تو اگر جو آخری نقطہ میں نے بتایا کہ ایران کو تیل کا بزنس دنیا میں کرنے پہ جو پابندی ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے وہ بہت ہی اس خطے کے ملکوں کے لیے نہیں، اس میں دیکھیں چین ہے، پاکستان ہے، نہیں وہ چین بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے. چین تو ایران سے سب سے زیادہ جو تیل لینے والا ملک ہے ابھی بھی، جی اس پابندیوں کے باوجود. جی تو چین کی سچویشن دوسری ہے، تو وہ سب سے زیادہ چین لیتا ہے. تو چین کو ابھی بھی نقصان نہیں ہے. چین عالمی مارکیٹ میں جو تیل ہے، تیل کی قیمت ہے، اس سے بھی کم قیمت پہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر کے انہوں نے تیل لیا ہوا ہے. کوئی 10-12 ڈالر 20 ڈالر کے قریب پر بیرل پہ اس کو سستا دیتا ہے ایران. تو ہمارے لیے یا جو ایران کے بارڈر کنٹریز ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا، تو ہمیں پاکستان کی گیس پائپ لائن کو بھی تو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. گیس پائپ لائن بھی ہماری مکمل ہو جائے گی. ہمیں تیل کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں عالمی مارکیٹ سے ہم نیگوسیشن کریں گے تو ہمیں 5 سے 8-10 ڈالر ایران سے کم مل سکتا ہے. دوسرا ٹائم نہیں ہوگا اتنا کیونکہ بارڈر بالکل ساتھ ہے. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچ جائے گی، کے پیسے بچیں گے، بہت ہمیں فائدہ ہوگا. تو ہمارا جو امپورٹ بل سب سے زیادہ فیول کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ جو پاکستان کا مستقل طور پر ڈالر شوٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے پیسے کم ہوتے ہیں، امپورٹ بل زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، ڈالر شوٹ کر کے جاتا ہے. تو وہ ہماری کرنسی مستحکم ہوگی اور ڈالر ہمیں فائدہ نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی صرف آج یہ اعلان ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، معاہدہ طے ہو گیا ہے. اب فلاں دن کو ان کا معاہدہ ہونا ہے. اس میں آئل پرائس نیچے آئی ہے. آج ایک دن میں پر بیرل پر کوئی 5% ٹھیک ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. کوئی 87-88 پر بیرل قیمت چل رہی تھی، اب وہ 42.7 یا 83.9% پر آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. معاہدہ جو ہے وہ ان پلیس ہوا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا، تو جو ماہرین ہیں آئل ایکسپورٹرز ہیں ان کا جو تخمینہ ہے تو مزید 10 سے 12 ڈالر پیٹرول نیچے آ سکتا ہے 75 ڈالر تک بھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا. ایران امریکہ کانفلکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب
قطر کی لیڈرشپ، سعودی عربیہ کی لیڈرشپ، یورپ کی لیڈرشپ، سب کی، لیکن بالخصوص جس دو شخصیات کو خود ٹرمپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، ایرانین لیڈرشپ اور ان کی عوام ایڈمٹ کر رہی ہے کہ جن کی یہ دن رات کی محنت تھی، اس میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وہ کریڈٹ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، 19 جون کو بخیر و خوبی دستخط سائن ہو جائیں، اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر بھی ان پلیس ہوگا اور پاکستان سمیت جو ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی معاشی طور پہ آسودگی ہوگی، اور بالخصوص جو تیل کی قیمتیں بڑی تھیں، جو سیمی لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہم یہ توقع کریں گے کہ اس پیس ڈیل کے سگنیچر ہونے کے بعد پاکستان میں تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی اور سیمی لاک ڈاؤن جو ہے اس کو بھی لفٹ کر لیا جائے گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔